नारे तकबीर और हाथ उठा के नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महात। सदक़ मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुना बलागुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाबा से बुलंद और मिल के दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हर तारीफ और तौसीफ के लायक अल्लाह जल्ल जलालुहु की ज़ात वाला सिफ़ात और हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफीअ मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम सलात के बाद हज़रत नबीरा शेखुल कुरान हज़रत साहिबजादा किबला मोहम्मद आरिफ साहिब हज़ारवी, हज़रत साहिबजादा अल्लामा हाफिज मोहम्मद काशिफ चिश्ती साहिब किबला आस्ताना लिया भट्टी के शरीफ, हज़रत अल्लामा साहिबजादा मादुद्दीन सिद्दीकी साहिब किबला, कारी मोहम्मद अशरफ साहिब, दीगर मुक़्तदर सामीन व हाज़रीन। साहिब खाना ने बड़ी मोहब्बत से ये बंदोबस्त किया है और मैं जब जहाँ हाजिर हुआ और उनके घर में मैं पहुंचा तो उनकी मोहब्बत और उनका प्यार देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस महफिल में वाकई बड़ा खुलूस शामिल है। अल्लाह करीम अपनी खास रहमतों से नवाजे हैं। उन्हें 11 बज रहे हैं और आप बड़ी मोहब्बत से इस कसरत से तशरीफ लाए हैं। चूँकि आजकल नमाज़ फजर का वक़्त 5 बजे से पहले होता है, तो आप 12 बजे सोएंगे तो फिर ही फजर की नमाज के लिए आप बेदार हो पाएंगे। इतना लंबा जलसा रूटीन में होना तो नहीं चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि बात को ज़्यादा तवालत ना दी जाए। जो उन्वान मुझे बताया गया है उसमें जो मेरे पढ़ने में बातें आई हैं उनमें से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। तकरीर, वाज़ और नसीहत इस दौर के अंदर ये काम मुश्किल है, इसलिए कि हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग पहले से जानते होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाद बात दोहराई जाए और दिल से टकरा जाए तो वो असर कर जाती है। माँ और बाप, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये माँ और बाप अल्लाह ताला के बेहतरीन अतिया हैं इंसान के लिए। और इतनी घनी और इतनी ठंडी छाँव ज़माने में कहीं और मुयस्सर ही नहीं जो अल्लाह ने माँ बाप के रूप में इंसान को अता फरमाया। दौर आ गया मादा परस्ती का। बच्चे माँ बाप का अदब करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अब्बा जी का अदब इस सूरत में करते हैं कि अब्बा जी काफ़ी मालदार है या अब्बा जी के नाम का कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है, फिर तो अब्बा जी का अदब एहतराम है। और अगर अब्बा जी को खुद रोटी देनी पड़े या खुद अब्बा जी को कपड़े देने पड़े
یا خود ابا جی کو سنبھالنا پڑے تو پھر ذرا ادب احترام مشکل. مادہ پرستی نے اتنی جڑیں مضبوط کی ہے کہ والدین پریشان ہیں. میرے عزیز، اپنی لگائی گئی فصل جب نفع نہیں نہ دیتی تو کھیت اچھا نہیں لگتا، اور جب اپنی کی ہوئی کمائی انسان استعمال نہیں کر سکتا تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کمائی کی کیوں تھی جب میرے ہاتھ ہی نہیں آئی. آپ کو نہیں پتا، اب تو آسان ہو گیا ہے، بنڈل پیمپر کا آتا ہے اور وہ صاحب گھر میں پہلے رکھوا لیتے ہیں، اور بچوں کے لیے نیند کی دوائیاں بھی مل جاتی ہیں جو کھلا کے والدہ سلا بھی لیتی ہے. پیمپر ایک ایسی ایجاد ہے کہ جس کی صورت میں اب یہ مثال بھی ہم نہیں دے سکتے کہ ماں خود گیلی جگہ پہ سوتی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے. لیکن اگر چند سال پہلے آپ جائیں گے نا، چند سال پہلے ماں کے لیے بچہ پالنا بڑا مشکل، آج بھی بڑا مشکل ہے. ایم ایڈ کیا لڑکی نے اور سویرے 10 آوازیں اس کی ماں دیتی تھی تو وہ کوئی نہیں جاتی تھی، لیکن ذرا سی آواز بچے کی رات کو رونے کی آتی ہے تو فٹافٹ باورچی خانے میں فیڈر ڈالنے چلی جاتی تھی، اور وہ کوئی تردد نہیں کرتی 1 منٹ اس زمانے میں. اور باپ، کل وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کھیلا کرتا تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن آج وہی نوجوان ہے جو چھوٹی عید پہ کپڑے نہیں بناتا، کہتا میں پچھلے ہی دھو کے استری کر کے پہن لوں گا، بچوں کے 2 جوڑے بن جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن وہی فصل جب جوان ہوتی ہے، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اسی بچے کی جب شادی ہوتی ہے، وہی بچے 2 درجن کنوں لے کے آتا ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور 3 کلو رکھ کے بیوی سے کہتا ہے چل دے اماں کو بھی، اور اماں کے سامنے وہ گزر کے گیا ہے، دے آ. اس نے کون سا زیادہ کھانا ہے، وہ تو کھانسی کی مریض ہے. اور 4 سیب رکھ کے کہتا ہے ابا جی کو دے آ، ان کے تو دانت ہی نہیں، ان سے تو کھائے نہیں جائیں گے. میرے دوست تو دیکھ تو صحیح، تجھے پالا کس نے، تجھے پوسا کس نے، تجھے یہاں تک. اور پھر ایک اور بات یاد رکھے، ہمارا خاندان ہمارے رب کی چاہت ہے. اللہ نے جو خاندان ہمارے لیے پسند فرمایا اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے لیے ہمارے رب کی چاہت ہے. اللہ نے جو ماں باپ چاہے انہیں ہمارا ماں باپ بنایا. ہم گننے لگے، ابا جی سے حساب ہوتا ہے، ابا جی سے حساب، ابا جی تو پچھلے جمعے میں دیتا سی 2000، تسی پیسے نہ کر دے کی ہو. ابا جی سے حساب بندے کو مہنگا پڑ جاتا ہے. والد سے حساب نہ ان سے حساب نہیں کرنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے میرے ذاتی ہیں، والد کی وراثت سے نہیں ملے، میرے ذاتی ہیں، میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کمائے ہیں، میرے 2 ہاتھوں کی کمائی ہے. حضور میرے بچے بھی ہیں لیکن میرے والد صاحب وہ پیسے مانگتے ہیں، میں کیا کروں، میرے ہیں، ابا جی کی وراثت کے. ایک ہے کہ والد نے وراثت سے دیے. ابو داؤد شریف کے اندر چمکتی ہوئی یہ حدیث ہمارے لیے سوچ کے زاویے بدلنے کے لیے کافی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذاتی پیسے ہیں، ابا جی کی وراثت کے نہیں، اماں کی وراثت کے نہیں، محنت کر کے کمائے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، ان کو بھی میں نے پالنا ہے، ابا جی مانگتے ہیں، کیا کروں، میرے ہیں. میرے حبیب نے فرمایا یہ تم نے کیا کہا، تیرے ہیں؟ فرمایا تو کس کا ہے؟ کہنے لگا اپنے باپ کا. تو فرمایا تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں. تو اگر باپ کا ہے تو پیسے بھی، مکان بھی، گاڑی بھی. اگر ابا جی کو مانگ کے چابی لینی پڑے تو، اگر ابا جی کو مانگ کے لینا پڑے تو 100 روپیہ دینا بیٹا، 100 روپیہ دینا، میرا تمباکو ختم ہو گیا ہے، 100 روپیہ دینا. اور بیٹا بڑی مشکل سے کہتا میں، میرے عزیزو خیال کرو، یاد رکھو، دنیا میں احسان جتلانا منع ہے لیکن احسان ماننا بڑا ضروری ہے. احسان جتلانا منع ہے، احسان ماننے والا انسان ہوتا ہے. اصلہ نال جنہیں کی کریے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے. اپنی زندگی کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر. تیرے ماں یاد رکھے، بار سارے اچھے ہوتے ہیں،
بات ساری میرے کپڑوں کو اوپر بھی کوئی آپ کو اس وقت میل کچا نظر نہیں آئے کہ ہو سکتا ہے گھر کے اندر جب میں جاؤں اور کپڑے بدلوں تو جو 6 دن پرانا سوٹ ہے پہنا ہوا وہ میں پہن کے اپنے خانقاہ کی طرف جاؤں. اس وقت میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے امامہ باندھ کے آیا ہوں. اس وقت میں نے 10 دفعہ شیشہ دیکھا ہے, کنگھی کی ہے. مجلس میں سارے اچھے ہوتے ہیں, لیکن اچھا وہ ہوتا ہے جو ماں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. اچھا وہ ہوتا ہے جو باپ کے سامنے نظریں جھکائے رکھتا ہے. اچھا وہ ہوتا ہے جو گھر کی 4 دیواری کے اندر اچھا ہوتا ہے. اور جہاں تک تلخ ہونے کی بات ہے, ہم کتنی تلخیاں برداشت کرتے ہیں, کتنی تلخیاں ہم زمانے کی برداشت کرتے ہیں. 100 لوگ باتیں کرتے ہیں, گاہ 10 روپے کی چیز لیتا ہے, 10,000 باتیں سنا جاتا ہے. اس وقت تو ہمارے ماتھے پہ شکل کوئی نہیں آتی, اس وقت تو ہمیں کوئی پریشان نہیں کرتا. روڈ پہ جاتے 10 آدمی سائڈ کرا جاتے ہیں, اس وقت تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. لیکن ابا جی ذرا گھور کے بول ہی کیا دے, بولتے ابا جی چپ کرو, تو ہمیں کی پتہ ہے. یاد رکھ, جو باپ کی جھڑکیاں کھا گیا اسے پھر دوبارہ زمانے میں جھڑکیاں نہیں ملتی. جو باپ کی جھڑکیاں کھا گیا اسے دوبارہ زمانے میں جھڑکی نہیں ملتی. اور جس نے باپ کی جھڑکی نہیں کھائی, جس نے اس کے سامنے گردن نہیں جھکائی, جس نے ماں کی ڈانٹ نہیں کھائی, وہ ڈانٹ ہی کھاتا پھرے گا, وہ ساری زندگی جھڑکیاں ہی کھاتا پھرے گا. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کرے. ماں باپ کیا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی, فرمایا ہوا جنت کا ونار. ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری. اچھا دل و لطف کی بات دیکھیں, امام نبوی یہاں فرماتے یہاں اللہ کے محبوب نے قید ہی نہیں لگائی حدیث میں. تیرے ماں باپ صرف اتنی شرط ہے کہ مسلمان ہونے چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بولے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی ہو تو تب جنت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کے حاجی ہو تو پھر جنت ہے. مولوی صاحب ہو, پیر صاحب ہو, شیخ صاحب ہو, شیخ صاحب ہو, صوفی صاحب ہو, حافظ صاحب ہو, قاری صاحب ہو پھر جنت ہے. نہ ایسا نہیں. فرمایا ماں اور باپ ہونا شرط ہے اور دوسرا مسلمان ہونا شرط ہے. وہ جیسے بھی ہو تو تابعداری کرنا, تجھے ان کی برکت سے اللہ جنت عطا فرما دے. اللہ تجھے آج کل تو بچے اللہ خیر کرے پڑھ گئے ہیں نا ماشاءاللہ. ہر بچہ ہر چوتھے آدمی کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے اور 2-4 ہی کام میں نے تو پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھے. ناراض نہ ہوئیے گا, میں نے تو پڑھے لکھے لوگوں کے 2-4 کام ہی دیکھے. ایک طرح انہیں انگریزی تھوڑی صحیح بولنی آ گئی ہے اور ہر جگہ بولتے ہیں تو 2-4 جملے. میرے جیسا ان پڑھ آدمی ترجمہ ہی کرتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا گیا ہے. 2-4 جملے انگریزی کے وہ ضرور ٹچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ باقی سب کو جاہل ثابت کرنا یہ بھی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں. اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے کلچر سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. میں ہر تیسرے لڑکے سے پوچھتا ہوں جناب آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں باہر بھی کاغذ جمع کرائے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام, بس یہاں رہنا اس کو پسند ہی نہیں. ماں باپ تیری جنت دوزخ ہے. تیری تعلیم کو اس وقت پتہ چلے گا جب تو جھکا ہوا ماں باپ کو ملے گا. تیری ڈگری اس وقت فیض آور ہوگی جب تو ماں باپ کے سامنے. اور ماں باپ تو پریشان ہے. ایک بابا جی مجھے کہنے لگے بچے آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں, ذرا ماں باپ کا موضوع زیادہ رکھا کریں. تو میں نے کہا میں آپ کے بچوں کو سائڈ پہ کر کے سمجھا دوں گا. کہنے لگے نہیں آپ نہ سمجھائیں گے, چڑ کر جائیں گے. یار ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بچے چڑ کر جائیں گے, چڑ کر. اور کہنے لگے ویسے بھی دنیا کو پتہ نہیں کہ میرے بچے ٹھیک نہیں. میں تو یہ بات کسی سے بتاتا نہیں, میں تو اندر جا کے روتا ہوں. میں نے کہا بزرگوں وجہ, ان بزرگوں نے 2 جملے کہے, میری سوچ کا زاویہ بدل گیا. کہنے لگے مولوی صاحب لوگ 2 باتیں کرتے ہیں, اگر کہوں نا میرے بچے نافرمان ہیں تو 2 جملے لوگ بولتے ہیں. ایک کہتے ہیں تو نے رزق نہیں حلال کھلایا, اور دوسرے کہتے ہیں تو نے تربیت اچھی نہیں کی, تو جب تانا ہی مجھے آ کے لگے گا تو میں نے کہا بزرگوں ایسی بات نہیں, بیٹا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نافرمان ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں کوئی فرق تھا, یہ تو مانا نہیں ہے. بچے تو نافرمان ہو ہی جاتے ہیں, لیکن ماں باپ تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں. ماں بیچاری یہ رات کو برگر کھایا 75 روپے کا چوک سے, اور اماں بیچاری منتیں کر رہی ہے میرا بیٹا تھوڑا سا دودھ ہی پی لے, چل میرا بیٹا تو تھک گیا ہے, تھوڑا سا کھانے کھا لے, چل میرا بیٹا تھک گیا ہے تو تھوڑا سا شربت ہی پی لے, آ جا میرا بیٹا اس طرح کر.
تیری پسند کی چیز بنا دیتی ہوں. میرے دوست ذرا وقت بدل لے لیں دے، ذرا تبدیلی لے لیں دے. تو رویا کرے گا، تو تڑپا کرے گا کہ کوئی آئے تو تجھے آ کے کہے کہ میں تیری پسند کی کھچڑی بنا دیتی ہوں. تو سوچا کرے گا، تو اس وقت کو رویا کرے گا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ وقار دیا، میرے نبی نے تو وہ عزت دی، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مرتبہ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 6 جگہ پہ پیوند تو میں نے گنے ہیں. امام سہیلی نے اس کو لکھا ہے، 6 جگہ پیوند میں نے گنے جو بی بی کی چادر پہ تھے اور کپڑے اس کے چھپے تھے، میں گن نہیں سکا. اور فرمان لگتا تھا کہ 15 دن سے اس نے لباس پہنا دھلا ہوا نہیں ہے. کہتے ہیں وہ آئی اور جیسے وہ بی بی مسجد نبوی کے سین کے اندر داخل ہوئی، جس کے لیے فرشتے اٹھ کے کھڑے ہو اور جس کے لیے کونین سارا ہاتھ باندھے کھڑے ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم کو ممبر چھوڑتے دیکھا. میں نے دیکھا میرے نبی نے ممبر چھوڑا اور فرماتے ہیں وہ چادر حضور کے کندھوں پہ جس کو اللہ مزمل اور مدثر کہہ کے پکارتا ہے، فرمایا وہ چادر محبوب نے کندھوں سے اتاری اور مسجد نبوی کی کچی زمین پہ جب وہ چادر بچھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ میری آنکھوں میں منظر گھومتا ہے کہ وہ سادی عورت اس چادر پہ محبوب نے بٹھایا اور کہتے ہیں دنیا یہاں ہاتھ باندھے کھڑی ہے اور میرے نبی اتحیات کی حالت میں بی بی کے سامنے، اور بی بی بولتی ہے کہتے بیٹا محمد تیرا کیا حال ہے؟